फरहाद अली तैमूर। एपिसोड 691। वो तेजी से चलता हुआ भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे आया, फिर एक हसीना को देखकर रुक गया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट के काउंटर के पास बैठी खाना खा रही थी। काउंटर पर दूर तक बड़ी बड़ी हड्डियां बिखरी हुई थीं। कितनी ही प्लेटें खाली पड़ी थीं। उन्हें देखकर पता चलता था कि इस हसीना ने उन हड्डियों से गोश्त नोच कर खाया है। तमाम प्लेटें भी उसने खाली की हैं। वो बैठने के बावजूद कदावर लग रही थी, जिस्म से बॉडी बिल्डर दिखाई देती थी। कितने ही लोग उसके खाने के अंदाज पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो घूर कर देखती थी तो मुस्कुराने वाले सहम कर मुंह फेर लेते थे या वहां से चले जाते थे। वो एक बोटी चबाते हुए कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग क्या देख रहे हो? मेरे हुस्न को, मेरी जिसामत को, या मेरी खुराक को? अगर ये सब कुछ गैर मामूली या हैरत अंगेज है तो तुम बहुत देख चुके। अब चले जाओ, दूसरों को भी आकर देखने का मौका दो। कुछ लोग जा रहे थे और कुछ आ रहे थे। वो एक बोटी को दांतों से नोचने के बाद कहने लगी, बड़ी मुश्किल है, जहां जाती हूं तमाशा बन जाती हूं। अरे लोगों, प्लीज मुझे तमाशा ना समझो, मैं अजूबा नहीं हूं। प्लीज जाओ और अपना काम करो। इस भीड़ से चार पहलवान निकल कर आए। एक ने कहा, मेरी जान, तुम्हें अपने जोड़ का मर्द इसी शहर में मिलेगा, हमारे साथ चलो, हमें मेजबानी का मौका दो। वो उठकर खड़ी हो गई, तौलिए से मुंह हाथ पोंछते हुए कहने लगी, मैं पीछा छोड़ने की बात कर रही हूं और तुम लोग मेरे पीछे पड़ने आ रहे हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बात बढ़ाए बगैर यहां से चले जाओ? हम नहीं जाएंगे, जाना है तो तुम जाओ। एक ही बात है, मैं चली जाती हूं। उसने पर्स में से $1000 का नोट निकालकर काउंटरमैन को दिया, फिर रकम का हिसाब किए बगैर जाने लगी। एक पहलवान ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाय गॉड, मैंने बड़े नामवर पहलवानों को पछाड़ा है, लेकिन तुम्हारी जैसी पहलवान औरत को पछाड़ने में जो मजा आएगा उसका नशा सारी जिंदगी। बात खत्म होने से पहले ही हसीना का एक उल्टा हाथ मुंह पर पड़ा। वो 2 कदम पीछे चला गया। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ इतना जबरदस्त होगा वो पहलवान सोच भी नहीं सकता था। वो जरा चकराया, फिर आंखों के सामने से तारीकी छट गई। शेरनी गुर्राती हुई नजर आई। पहलवान ने हमला करने के लिए पैंतरा बदला। आजकल की लड़ाई में पैंतरा बदलने की मोहलत कहां मिलती है। शेरनी ने घूमकर मुंह पर लात मारी तो वो पैंतरा बदलने के काबिल नहीं रहा, चकरा कर गिर पड़ा। ये पहलवानों की तौहीन थी। दूसरे पहलवान गरजते हुए बरसने के लिए आए, लेकिन दूर हट गए थे और हैरानी से इस अकेली औरत की दीदा दलेरी देख रहे थे। पारस ने उनके दरमियान जाते हुए कहा, मेरे गैरतमंद पहलवानों, क्यों तन्हा औरत को परेशान कर रहे हो? रुक जाओ, अपने एक साथी को कांधों पर उठाकर ले जाओ। अभी एक है, ज्यादा हो गए तो कोई किसी को नहीं उठा सकेगा। एक पहलवान ने उसकी तरफ हाथ घुमाया। वो फौरन बैठकर उठ गया। वो घूमता हुआ हसीना के पास पहुंचा, फिर मार खाकर अपने एक साथी के बाजुओं में झूल गया। तीसरा उछलकर उसे फ्लाइंग किक मारने आया था। उसने उसकी टांग पर एक हाथ मारा। वो घूमकर गिरने वाला था। पारस ने उसे दोनों बाजुओं में रोक लिया। हसीना के सामने पेश करते हुए कहा, लो, इसके साथ इंसाफ करो। हसीना ने खिलाफ तवक्को पारस को घूर कर देखा, फिर एक कराटे का हाथ रसीद किया। पारस ने पहलवान का मुंह आगे कर दिया, फिर उसे छोड़कर पीछे हटते हुए बोला, कमाल है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम मुझ पर ही हमला कर रही हो। वो गुर्राकर कहने लगी, मैं तुम्हारे जैसे मौका परस्तों को खूब समझती हूं। जरा सी हमदर्दी जताकर इश्क फरमाने लगते हो। मैं तुम पांचों के लिए अकेली काफी हूं। उसे पारस से उलझता देखकर पहलवानों को भागने का मौका मिल गया। हसीना ने अपने मखसूस अंदाज में घूमकर किक मारी, फिर पलट कर देखा। पारस दोनों हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। शायद पहली बार उस शेरनी का वार खाली किया था। वो गुर्रा कर कहने लगी, मुक़द्दर से बच गए, अब नहीं बचोगे। उसने कराटे का एक हाथ मारा। पारस ने जरा सा सर उठाया। कराटे वाला हाथ थोड़ी के नीचे से गुजर गया। दूसरा हाथ कनपटी के करीब से गया। तीसरा हाथ एक शानी पर से खाली किया। वो बदस्तूर हाथ बांधे खड़ा था। वॉट्सो रोकी ने उसे पक्का हिसाब समझाया था कि हमलावर की आंखों से नजरें ना हटाओ, मगर चोर नजरों से उसके जचे तुले हाथों का हिसाब रखो। हिसाब दुरुस्त होगा तो चेहरे को सिर्फ 1 इंच आगे पीछे दाएं या बाएं हटाने से हमले नाकाम होते रहेंगे। पारस ने उस्ताद से मार खा कर हिसाब दुरुस्त रखने में बड़ी पुख्तगी हासिल की थी। ये बचाव का ऐसा अंदाज था कि हमला करने वाला दुश्मन गुस्से में आपे से बाहर हो जाता था। वो भी गुस्से में भर गई थी। एक आध हमला तो किसी का भी नाकाम हो सकता है, लेकिन आज तक इतने हमले कभी नाकाम नहीं हुए थे। वो शेरनी की तरह उस पर तेजी से झपटने लगी, पलटने लगी।
کبھی کبھی فضا میں اچھل اچھل کر فلائنگ کک مارنے لگی، لیکن مارنے سے پہلے وہ جہاں ہوتا تھا مارتے وقت وہاں سے سرک جاتا تھا۔ ایک ذرا سا ہٹنے اور سرکنے سے جچے تلے حملے ناکام ہو رہے تھے۔ ایسے ہی وقت ایک پہلوان کی گرجدار آواز سنائی تھی۔ وہ پارس سے کہہ رہا تھا، جوان ہٹ جاؤ۔ پارس نے سر گھما کر دیکھا۔ ایک پہلوان ریوالور سے حسینہ کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ فوراً ہی فضا میں اچھل کر قلہ بازی کھاتا ہوا پہلوان کے منہ پر لات مارتا ہوا دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلوان کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر زمین پر گر پڑا تھا۔ لات کھانے والا دوسری طرف چلا گیا تھا، لیکن دوسرے پہلوان نے پھرتی سے ریوالور اٹھا کر حسینہ پر گولی چلا دی۔ گولی ٹھیک دل کے اوپر شانے کے قریب جا کر پیوست ہو گئی۔ کتنی ہی عورتوں کے حلق سے چیخ نکلی۔ لوگ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی قداور خوبصورت جسم رکھنے والی حسینہ یوں گولی کھا کر پٹ سے مر جائے گی۔ گولی مارنے والے بھاگ رہے تھے اور وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، بزدلو بھاگتے کہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر کو جھکایا، شانے کے پاس اس حصے کو دیکھا جہاں گولی پیوست ہو گئی تھی اور خون بہ رہا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر لوگ دم بخود رہ گئے۔ پارس بھی اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ اس حسینہ نے اپنی 2 انگلیاں زخم کے اندر ڈالیں، پھر اندر گھسی ہوئی مضبوط دھات کی بنی ہوئی گولیوں کو ان انگلیوں سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ یقین کرنے والی بات نہیں تھی۔ ایسا آپریشن نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا نہ کسی نے سنا تھا، لیکن دیکھنے والے اپنی آنکھوں کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد مزید یقین نہ کرنے کی بات یہ تھی کہ وہ زخم دیکھتے ہی دیکھتے بھر گیا تھا، خون بھی نہیں بہ رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر سے تولیہ اٹھا کر لباس پر پھیلے ہوئے لہو کو پہنچ رہی تھی۔ کوئی 1 منٹ تک خاموشی رہی، پھر پارس نے دونوں بازو حسینہ کی طرف پھیلا کر بڑھتے ہوئے کہا، بھابھی جان، ہائے بھابھی جان، تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آخر ریوالور کی ایک گولی نے تمہاری پہچان کرا دی۔ وہ گھور کر کہنے لگی، اے خبردار، مجھ سے دور ہو، تمہیں دیکھ کر میری جان جل جاتی ہے۔ ایک ہی ہاتھ کھا لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا، تم ایک ہاتھ کی بات کرتی ہو۔ ارے بھابھی جان، یہ چھوٹا دیور تو اب دن رات مار کھانے کو تیار ہے۔ یہ بھابھی جان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی جان سے تمہارا جوڑ پکا کر دیا ہے۔ تم دونوں کی جوڑی اتنی شاندار ہوگی کہ دنیا کے ہر ملک کے ہر قصبے کے لوگ دیکھنے آئیں گے۔ تم اتنی بکواس کیوں کرتے ہو؟ ارے یہ بکواس نہیں ہے، میرے بھائی جان کا تعلق تمہارے قبیلے سے ہے۔ وہ بھی اپنے جسم میں 2 انگلیاں گھسا کر بلٹ باہر نکال لیتے ہیں۔ اس نے چونک کر پارس کو دیکھا، پھر پوچھا، ابھی تم نے کیا کہا؟ کیا تمہارا بھائی میری طرح گولی کھا کر اس گولی کو اپنے جسم سے نکال لیتا ہے؟ کون ہے وہ اور کہاں ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ تمہارا بھائی نہیں ہوگا، وہ میری جان ہے، میری زندگی اور میری محبت ہے، اور اس محبت کا نام جبریل ہے۔ اس نے منہ پھاڑ کر چیختے ہوئے ہاں کہا۔ لوگ سہم کر ذرا پیچھے چلے گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو، مجھے چھوڑ دو، میں پچکنا نہیں چاہتا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی، جبریل کہاں ہے؟ اسی شہر میں ہے، ہم نے ایک ہی ہوٹل میں قیام کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ تنہا کمرے سے نکل کر کہیں چلا گیا ہے، میں اسے تلاش کرتا ہوا ادھر آیا تو تم مل گئیں۔ وہ ہوٹل سے کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو تلاش کرنے؟ کیا فلسفہ بول رہے ہو؟ وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اپنی پچھلی زندگی بھول گیا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں ہے۔ میں نہیں مانتی، تم بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ پارس اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، معلوم کر رہا تھا کہ حسینہ واقعی جبریل کے موجودہ حالات سے بے خبر ہے یا سب کچھ جانتی ہے اور یہاں ڈرامائی انداز میں اپنے محبوب سے ملنے آئی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ سوسانہ، میرا نام سوسانہ ہے، میں نیو یارک سے آئی ہوں۔ تم جبریل کو کب سے جانتی ہو؟ تم پولیس والوں کی طرح سوالات کیوں کر رہے ہو؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اس کی یادداشت کیسے کھو گئی۔ اگر تمہارے تعلقات پرانے ہیں تو تم ہی اس کی برین واشنگ کے متعلق کچھ بتا سکتی ہو۔ برین واشنگ؟ کیا تم سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ ہاں، ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں چھپا رہتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میرے دماغ میں بھی آیا تھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیچارے جبریل کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ سوسانہ نے کہا، مجھے تو تم پاگل لگتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ جبریل خود کو بھول گیا ہے، اپنا نام بھی اسے یاد نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہو کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دماغ میں آتا ہے۔ کیا میں ٹیلی پیتھی جیسی خیالی باتوں پر یقین کر لوں گی؟ کیا تم سنجیدگی سے عقل کی باتیں نہیں کرو گے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، کمال ہے، مجھے عقل کی باتیں کرنے کو کہتی ہو۔ کیا یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے کہ تمہیں ریوالور کی گولی ہلاک نہیں کرتی؟ ایسی گولی جسم میں پیوست ہو جائے تو تم بڑی آسانی سے 2 انگلیوں کے ذریعے اسے جسم سے نکال لیتی ہو۔
مزید حیرانی اور بے یقینی کی بات یہ ہے کہ وہ زخم فوراً بھر جاتا ہے۔ مسٹر عقل اسے کہتے ہیں جو سب کے پاس نہیں ہوتی، کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، تمہارے پاس بھی نہیں۔ جس انہونی کو طب اور سائنس ہونی بنا دے، اس ہونی پر پہلے یقین نہیں آتا، حالانکہ آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، کان اسے سنتے ہیں۔ جو بلٹ میرے اندر گئی اور باہر آئی وہ ٹھوس دھات کی بنی ہوئی تھی، ادھر پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر اچھی طرح دیکھ لو۔ اس کے بعد بھی کہو گے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس عقل کی کمی ہوتی ہے اسے سمجھانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تم مجھے سمجھا دو، دنیا کے تمام انسان بلٹ لگتے ہی مر جاتے ہیں، تم اور جبریل کیسے زندہ رہ جاتے ہو؟ جنہیں کائنات کا علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، جبکہ وہ نکلتا ڈوبتا نہیں ہے۔ سورج اور سیاروں کی گردش کا علم کم لوگوں کو ہوتا ہے، اسی طرح طبی سائنس کی باتیں کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک کی آنکھ دوسرے کو کیسے لگائی گئی اور اندھے کو بینائی کیسے مل گئی، یہ تفصیل ہر ایک کو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود ہر ایک کو یقین ہو جاتا ہے کہ اندھا دیکھنے لگا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ میں اور جبریل گولی کھا کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم طبی سائنس کے کتنے دشوار مرحلوں سے گزر کر آئے ہیں، یہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی اور نہ ہی تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہ پٹاخے کی طرح ٹھائیں ٹھائیں بولتی تھی اور زیادہ بولنے والوں کی طرح اصل بات بھول جاتی تھی۔ پارس مسکرانے لگا، وہ ناگواری سے کہنے لگی، یہ تمہارے خوش ہونے کا نہیں افسوس کرنے کا مقام ہے کہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تم عقل سے پیدل ہو، ہاں تمہارے لڑنے کی صلاحیتوں کو مانتی ہوں، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے فائٹر ہو جس پر میرا کوئی داؤ نہیں چلا۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہارا سر نہیں توڑوں گی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تم نے ابھی تک قسم پوری نہیں کی۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، تم نے مجھے ریوالور والے سے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اچھل کر فلائنگ کک ماری، وہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی تھی، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ دوسرے نے ریوالور اٹھا کر تمہیں گولی مار دی، میری جد و جہد کام نہ آئی۔ دل چھوٹا نہ کرو، میں زندہ ہوں، میں تمہاری ناکامی کی نہیں تمہارے انسانی جذبے کی بات کر رہی ہوں، اسی لیے میں نے قسم توڑ دی۔ پھر تم میرے جبریل کے دوست ہو۔ ارے، وہ ایک دم سے چونک گئی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، تم اتنی دیر سے باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو جبکہ جبریل کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ بہت خوب، زبان ٹائپ رائٹر کی طرح چلتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی، اور مجھے الزام دے رہی ہو؟ چلو۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی، وہ ساتھ چلتی ہوئی کہنے لگی، ہم اسے کہاں تلاش کرنے جائیں گے؟ پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ ہاں، خوب یاد آیا، وہ شہر روم کی تصویریں دیکھ کر کہتا تھا کہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں۔ تم اس سلسلے میں کچھ بتاؤ۔ ہائے، کیا بتاؤں، ہماری محبت اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی، ہم دونوں ایک مشن پر یہاں آئے تھے۔ ہماری پہلی ملاقات ہوٹل بون ویلا میں ہوئی تھی، اتفاق سے ہم دونوں نے اسی ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ پارس نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بار بھی تم اسی ہوٹل میں ہو۔ ہاں، تم نے کیسے سمجھا؟ جو پراسرار شخص جبریل کے دماغ میں چھپا ہوا ہے وہ ایسے ہی بچکانہ کھیل کھیل رہا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی جبریل نے مجھ سے کہا کہ ہم ہوٹل بون ویلا میں قیام کریں گے۔ ظاہر ہے یہ بات اس کے اندر کا آدمی بول رہا تھا، اس لیے میں راضی ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، کیا جبریل بون ویلا میں ہے؟ ہاں، اس ٹیلی پیتھی جاننے والی کی پلاننگ کے مطابق تم دونوں اسی ہوٹل میں ملو گے تاکہ یقین ہو کہ سچی محبت اسی ہوٹل میں دونوں کو کھینچ لائی ہے۔ یہ تم بار بار ٹیلی پیتھی کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک خیالی بکواس ہے۔ کیا تم مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ ایک ٹیلی پیتھی والا میرے جبریل کے دماغ میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جبریل اپنی پچھلی زندگی بھول چکا ہے؟ اگر کوئی تمہارے دماغ میں چھپی ہوئی بات بتا دے تو تم تسلیم کرو گی کہ ٹیلی پیتھی واقعی ایک علم ہے؟ وہ علم نہیں، جادو ہوگا۔ اندر کی چھپی ہوئی باتیں جادو سے معلوم کی جاتی ہیں۔ چلو یہی تسلیم کر لو کہ ایک شخص جادو کے ذریعے تمہارے جبریل کو ایک عورت کے چکر میں پھانس رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک عورت کے چکر میں جبریل کو پھانسا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ صرف میرا دیوانہ ہے۔ یہ تم اپنی گاڑی کے پاس آ کر کیوں رک گئے ہو؟ مجھے باتوں میں کیوں الجھا رہے ہو؟ جبریل کے پاس کیوں نہیں چلتے؟ پارس کی گاڑی کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا ہوٹل جانے کا ارادہ نہیں ہے، میں یہاں کی سیر کروں گا، تم جہنم میں جاؤ۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی۔ پارس نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، رک جاؤ، میری بات سنو۔ یہ اتنی دیر سے بولتی جا رہی تھی،
اب بھی کچھ سنانے کو رہ گیا ہے؟ مجھے جانا چاہیے۔ اس نے گیئر بدل کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کچھ آگے بڑھی پھر رک گئی۔ اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا، رفتار بڑھائی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کار کا پچھلا حصہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا۔ سوسانا پچھلے حصے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے تھی اور گاڑی کے پچھلے دونوں پہیے گھومتے جا رہے تھے۔ یہ تماشا ناقابل یقین تھا۔ لوگ پھر جمع ہونے لگے۔ پارس نے گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ اس کے بعد سوسانا نے پچھلا حصہ نیچے رکھ دیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر کہنے لگا، یہ کیا حماقت ہے؟ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو بتاؤ، میں ٹکٹ لگا دیتا ہوں۔ خاصی آمدنی ہوگی۔ عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے سب حیرانی سے سوسانا کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس والے بھی آ گئے تھے۔ ایک سپاہی نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سوسانا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پارس سے کہا، تمہیں رکنے کو کہہ رہی تھی، کیا تم زبردستی روکو گی؟ ہاں، میں بھول گئی تھی، تم میرے اندر آگ لگا کے جا رہے ہو۔ بعد میں خیال آیا کہ میں اس حرافہ کے بارے میں پوچھوں گی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ عورت کون ہے جس کے چکر میں جبریل پڑ گیا ہے؟ ارے یہ تو جبریل ہی بتائے گا۔ نہیں، تم بتاؤ۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نام مارتھا اسمتھ ہے۔ وہ پیرس سے سرحد تک جبریل کے ساتھ بند کیبن میں سفر کرتی رہی۔ پھر آخری اسٹیشن سے پہلے پولیس والے مارتھا کو لے گئے۔ اچھا ہوا پکڑ کر لے گئے۔ کیا وہ جبریل کے ساتھ بند کیبن میں رہتی تھی؟ ہاں، کیبن اندر سے بند رہتا تھا۔ میں جبریل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کیسے مارو گی؟ اس پر بھی گولی اثر نہیں کرتی۔ میں اسے کچا چبا جاؤں گی۔ ہاں، آئیڈیا اچھا ہے، مگر پولیس والے سن رہے ہیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی گاڑی میں گئی، پھر اسے سٹارٹ کر کے ہوٹل کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اسے تیزی سے آگے بڑھا کر چلا گیا۔ ایک موٹر سائیکل اور ایک کار میں کچھ لوگ وہاں آئے۔ ان کے پاس کیمرے تھے۔ ایک نے کہا، شاید ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ دوسرے نے ایک سپاہی سے پوچھا، کیا یہاں کوئی ایسی لمبی تڑنگی عورت دیکھی گئی ہے جس پر ریوالور کی گولی اثر نہیں کرتی اور جو ایک ہاتھ سے موٹر گاڑی کے پچھلے حصے کو پکڑ کر اٹھا لیتی ہے؟ سپاہی نے کہا، ہم نے ایسی عجیب و غریب عورت کو نہیں دیکھا۔ تم کون ہو؟ ہم پریس رپورٹر اور فوٹوگرافرز ہیں۔ پلیز بتاؤ، وہ عورت کہاں ہے؟ ہوٹل بون ویلا، کمرہ نمبر 10۔ کتنی ہی گاڑیاں وہاں سے سٹارٹ ہو کر ہوٹل کی سمت جانے لگیں۔ پارس آرام سے ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ نیشنل میوزیم کے سامنے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اب تو انسانوں کا ہجوم دیکھ کر سوسانا اور جبریل ہی یاد آتے تھے۔ اتفاق سے وہاں جبریل تھا۔ اسے اپنے پہاڑ جیسے قد کے باعث مجمع میں دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوا فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ پارس نے قریب پہنچ کر گاڑی روکی، اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، پھر رک گیا۔ اس کے ساتھ بھیڑ بھی رک گئی۔ پارس نے گاڑی سے باہر آ کر ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، جبریل، تمہارا نام معلوم ہو گیا ہے۔ وہ غرا کر دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ پارس کھٹک گیا۔ اس کا انداز دوستانہ نہیں تھا۔ جبریل نے تیزی سے قریب آ کر ایک ہاتھ یوں بڑھایا جیسے گلا دبوچنا چاہتا ہو۔ پارس اچھل کر پیچھے جاتے ہوئے کہنے لگا، دور سے بات کرو، تمہارے تیور اچھے نہیں ہیں۔ وہ گرج کر کہنے لگا، تم کون سے اچھے آدمی ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنا نام یاد آ گیا ہے۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ، اچانک کیسے یاد آ گیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، تمہارا سر توڑ دوں گا۔ تم جاسوس ہو۔ وہ تمہارے دماغ میں آتا ہے تو سانس روک لیتے ہو۔ وہ دماغ میں آنے والا تمہارا دشمن ہے۔ ابھی مجھے بھی دماغی جھٹکے پہنچانے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس لیے میں نے سانس روک لی۔ میں تمہیں مار مار کر ادموا کر دوں گا، تم سانس نہیں لے سکو گے۔ اس نے پارس پر چھلانگ لگائی، لیکن وہ پھرتی سے چھلانگ لگا کر بھی اسے پکڑ نہ سکا۔ وہ دوسری طرف پہنچ کر کہنے لگا، مجھے ادموا کرنے سے پہلے اتنا بتا دو، تمہاری یادداشت کیسے واپس آ گئی؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں سوسانا سے نہیں ملاؤں گا۔ وہ ایک دم سے چونک کر کہنے لگا، سوسانا؟ کہاں ہے میری سوسانا؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے سوال کرتے رہنے کے دھوکے میں اچانک چھلانگ لگائی، لیکن جو لوگ ہر لمحہ حاضر دماغ رہتے ہیں ان پر کبھی ناگہانی حملہ کامیاب نہیں ہوتا۔ پارس پھر اس کی گرفت میں نہیں آیا۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ سوسانا اور جبریل غیر معمولی مشینی قوتوں کے حامل ہیں۔ ان سے دور ہی دور رہ کر ان کے حملوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ وہ کبھی گرفت میں بھی آ سکتا تھا۔ ان حالات میں وٹس و روکی نے بڑے زبردست ٹوٹکے سکھائے تھے۔ یہ ٹوٹکے پھر کبھی کام آ سکتے تھے۔ جبریل نے غصے سے کہا، ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، میں تمہیں نچوڑ کر رکھ دوں گا۔ پھر بھی سوسانا تمہیں نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ بتاؤ سوسانا کہاں ہے؟ پہلے بتاؤ یادداشت کیسے واپس آ گئی؟ میں کیا بتاؤں؟ ایک کھنڈر میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا۔
آنکھ کھلی تو گمشدہ ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ تمہیں ہوٹل سے گئے 3.5 گھنٹے ہو گئے۔ کیا تم عقل سے سوچ نہیں سکتے کہ تنویمی عمل کے ذریعے پہلے تمہاری یادداشت ختم کی گئی، آج پھر اسی عمل کے ذریعے یادداشت واپس لائی گئی ہے؟ تم نادانستگی میں کسی کے اعلی کار بن گئے ہو، اور وہ دشمن سب سے پہلے مجھ جیسے دوست کو تمہارے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے، جبکہ میں قدم قدم پر تمہارے کام آتا ہوں۔ میں نے تمہاری سوسانا کو ہوٹل جانے کے لیے کہا ہے، وہ وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑتا ہوا ایک گاڑی میں جا بیٹھا، پھر اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ پارس اس کے پیچھے چل پڑا۔ جبریل کی ڈرائیونگ بتا رہی تھی کہ اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ وہ کسی سے ہوٹل کا راستہ پوچھے بغیر صحیح سمجھ جا رہا تھا۔ سپر ماسٹر کی ہدایت پر اس پر تنویمی عمل کر کے یادداشت واپس لائی گئی تھی، تاکہ وہ ہوش حواس میں رہ کر سوسانا سے ملے اور اس کے ساتھ پھر ایک بار پیرس جائے۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ہوٹل پہنچا۔ گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا ریسیپشن ہال میں پہنچا۔ وہاں سوسانا پہلے ہی بھیڑ لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اپنے محبوب کو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ جبریل خوشی سے دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، سوسانا، مائی سویٹ ڈارلنگ، میری یادداشت واپس آ گئی ہے۔ میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں۔ وہ اسے آغوش میں لینے کے لیے جیسے ہی قریب آیا، محبوبہ نے منہ پر زبردست گھونسا چڑھ دیا۔ وہ لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ وہ گھونسا رسید کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ حرافہ کہاں ہے؟ تم کسے پوچھ رہی ہو؟ اس نے تیسری بار مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جبریل نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر کہا، تم جانتی ہو میں کسی کے بھی اٹھنے والے ہاتھ توڑ دیا کرتا ہوں۔ ہاں، اب تو ضرور میرا ہاتھ توڑو گے۔ تمہیں دوسری جو مل گئی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ وہی جو تمہارے ساتھ ہوٹل میں رہتا ہے اور پیرس سے آیا ہے۔ وہ پکا بدماش ہے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ ہاں، جس نے میری جان بچائی اسے مارو گے۔ جو تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے اسے زندہ رکھو گے، مجھ سے چھپاتے رہو گے۔ میں نے کہیں نہیں چھپایا ہے، وہ تو سرحد پار رہ گئی ہے۔ فرانس کی پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ پارس نے ہال میں داخل ہو کر کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے سوسانا، میں نے تمہیں بھابھی جان کہا ہے۔ میں تمہارے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ جبریل نے غرا کر کہا، اسٹون مارک، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ دیکھو سوسانا، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے تاکہ میں تمہیں حقیقت نہ بتاؤں۔ سوسانا نے جبریل کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم سچے ہو تو اسے دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ جبریل نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، یہ دشمن ہے۔ سپر ماسٹر نے حکم دیا ہے پہلے اسے بری طرح زخمی کیا جائے تاکہ یہ سانس نہ روک سکے۔ اگر قابو میں نہ آئے تو اسے ختم کر دیا جائے۔ پارس نے دور سے کہا، بیچاری محبت کرنے والی عورت کے کان میں جھوٹی سچی باتیں پھونک کر اسی طرح الو بنایا جاتا ہے۔ سوسانا نے پارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے میں ختم کر دوں گی۔ پہلے تم اس عورت کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں سچ کہتا ہوں، وہ دوسرے ملک میں رہ گئی ہے۔ پارس نے کہا، وہ اسی ملک اور اسی شہر میں ہے۔ جبریل گرجتا ہوا آیا۔ ایک تو پارس کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا، دوسرے وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا، تیسرے یہ کہ جھوٹ بول کر اسے غصہ دلا رہا تھا تاکہ غصے کی حالت میں کبھی حملہ نہ کر سکے۔ وہ جیسے ہی اس پر حملہ کرنے آیا، پارس چھلانگ لگا کر چھت کے فانوس تک پہنچ گیا۔ اس فانوس سے لٹکتا ہوا ایک طرف جا کر پھر چھلانگ لگائی، وہاں سے کاؤنٹر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پریس کے فوٹوگرافر تصویریں اتار رہے تھے، بار بار فلیش لائٹ جلتی بجھتی جا رہی تھیں۔ وہ کاؤنٹر پر دونوں پاؤں جما کر سیدھی طرح کھڑا ہو گیا۔ سوسانا، تمہیں آج نہیں تو کل ٹیلی پیتھی کے علم کا یقین کرنا ہی ہوگا۔ تمہارا جبریل صرف تم سے عشق کرتا ہے، لیکن وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اسے ایک حسین عورت کے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ وہ خیال خانی کرنے والا جبریل کے دماغ میں تھا۔ اسے کہہ رہا تھا، اسٹون مارک تمہیں غصہ دلا رہا ہے، ذرا عقل سے کام لو۔ وہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ مارتھا اسمتھ میڈونا اس شہر میں ہے۔ ادھر سوسانا نے پوچھا، جبریل، کیا واقعی کوئی تمہارے دماغ میں آ کر بولتا ہے؟ جبریل نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی دماغ میں بولتا ہے اور نہ ہی اس شہر میں وہ عورت ہے۔ اگر ہے تو اسے ثبوت دینے کے لیے کہو۔ پارس نے کہا، سوسانا جانتی ہے کہ میں تمہیں 4 گھنٹے سے تلاش کر رہا ہوں۔ ہمیں کیا پتا تم اس عورت کے ساتھ کہاں چھپے ہوئے تھے۔ اتنا پتا چلا کہ وہ عورت تمہارے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں تم ابھی یہاں آئے ہو۔ ارے سوسانا، یہ جھوٹا مکار ہے، کسی ثبوت کے بغیر بول رہا ہے۔ میں ثبوت پیش کرتا ہوں سوسانا، باہر جا کر اس کی گاڑی میں دیکھو۔ سوسانا نے جبریل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، مجھے اپنی گاڑی دکھاؤ۔ وہ دونوں باہر آ گئے، ان کے پیچھے ایک بھیڑ چلی آئی۔ جبریل نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے میری گاڑی۔ وہ تیزی سے آئی،
اس کا اگلا دروازہ کھولا، پھر ذرا ٹھٹک گئی۔ اس کے پیچھے آنے والا جبریل بھی کچھ بوکھلا سا کیا۔ اگلی سیٹ پر ایک حسینہ کی چند تصویریں پڑی ہوئی تھیں، ایک لیڈیز پرس بھی تھا۔ سوسانہ نے اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں لپسٹک اور میک اپ کا سامان تھا۔ جو چیز سب سے زیادہ بھڑکانے والی تھی وہ جبریل کی پاسپورٹ سائز تصویر تھی جو اس عورت کے پرس سے برآمد ہوئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جبریل کی تصویر پر سرخ سرخ سے نشانات بھی تھے۔ اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی۔ سوسانہ نے غصے سے چیختے ہوئے ایک لات ماری۔ اگلا دروازہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ لوگ دور بھاگنے لگے۔ جبریل نے کہا، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ میں نے اس تصویر والی کو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا عقل کی بات سمجھا رہا ہے کہ اسٹون مارک اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہم محبت کرنے والوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، اب تم نے تسلیم کیا ہے کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہیں عقل کی بات سمجھا رہا ہے۔ وہ ساری عقل کی باتیں میں تمہاری گاڑی میں دیکھ چکی ہوں۔ اس نے حملہ کیا۔ جبریل بچ گیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس چڑیل کے پاس لے چلو۔ انکار کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ مجھ سے اچھی ہے۔ میری ساری اہمیت اور محبت ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ پارس نے دور سے کہا، یہ درست کہتا ہے۔ تمہارے ڈر سے اس عورت کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ ابھی جبریل کا ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھے چیلنج کر رہا تھا کہ میں نے اس کی تصویریں اور پرس پکڑوا دیا، مگر اس عورت کو نہیں پکڑوا سکوں گا۔ وہ یہاں رہے گی تو سوسانہ اسے مار ڈالے گی۔ جبریل نے کہا، ارے جھوٹے بے ایمان، تجھے کس شیطان کی خالہ نے پیدا کیا ہے؟ ارے کیوں میری سوسانہ کو دشمن بنا رہا ہے؟ یاد رکھ، ہم ایک دوسرے کے دیوانے ہیں۔ تمہارے جیسے دشمن ہمارے دلوں میں نفرت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ میری کوئی دوسری محبوبہ نہیں ہے۔ تم جس کی بات کرتے ہو میں اس پر تھوکتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، کیا سچ مچ تھوکتے ہو؟ پارس نے کہا، میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ یہ اس پر نہیں تھوکے گا۔ وہ کہنے لگی، تم کیسے ثابت کرو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر یہ تمہارا سچا عاشق ہے تو فرانس کی زمین پر قدم نہیں رکھے گا، کیونکہ اس حسینہ کو ابھی اسی ملک میں بھیجا جا رہا ہے۔ خیال خانی کرنے والے نے جبریل سے کہا، یہ اسٹون مارک بہت گہرا آدمی ہے۔ پہلے تو مجھے اس کے دماغ سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، آج سے یہ سانس روکنے یا میرا راستہ روکنے لگا ہے۔ یہ ضرور ہمارے منصوبوں کو دور تک سمجھتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ تم میڈونا کے لیے پیرس جانے والے ہو۔ ادھر سوسانہ نے جبریل سے کہا، تم اسٹون مارک کو جواب دو، سب کے سامنے کہہ دو فرانس کی زمین پر قدم نہیں رکھو گے۔ جبریل مشکل میں پڑ گیا۔ سپر ماسٹر کی طرف سے اسے پروگرام سمجھا دیا گیا تھا کہ آئندہ کیا کرنا ہے، اور آئندہ کے پروگرام سمجھانے کے لیے ہی اس کی یادداشت واپس لائی گئی تھی۔ اس نے سوسانہ سے کہا، تم پیرس جاؤ گی تو میں بھی جاؤں گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پیچھے تنہا رہ جاؤں۔ اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں پیرس جاؤں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ 20 برس کے بعد تمہارے والد تمہیں ملے ہیں اور تم اپنے باپ کے سائے میں نہیں جاؤ گی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں 20 برس بعد اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہوں؟ اب سے پہلے تو مجھے بھی اپنے باپ کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی تم کچھ جانتے تھے۔ بھائی، میرے دماغ میں رہنے والے نے تمہارے باپ کے متعلق بتا دیا ہے۔ پارس نے کہا، بہت خوب۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا سوسانہ کے دماغ میں بھی آ کر چپ چاپ بیچاری کی ذاتی معاملات پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں عورت کے کتنے بھید اندر رہ کر معلوم کرتا ہوگا۔ سوسانہ، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی تمہارے اندر آئے اور دن رات تمہارے راز کی باتیں معلوم کرتا رہے؟ سوسانہ نے جبریل کو جھنجھوڑ کر کہا، کہاں ہے وہ کمینہ؟ اسے میرے اور اپنے اندر سے نکالو۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیا تم بے غیرت ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ سوچ کر شرم نہیں آتی کہ تمہاری عورت کے اندر کوئی پرایا مرد آتا ہے؟ سوچو، ذرا سوچو، اب ذرا شرم کرو۔ جبریل سر پکڑ کر ایک کار کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ سوچ کے ذریعے کہنے لگا، اے خیال خانی کرنے والے، مجھے گوشت پوست کا روبوٹ بنایا جا رہا ہے۔ تب میں نے سپر ماسٹر سے کہا تھا، میری سوسانہ کو بھی میری طرح بنایا جائے اور اس کے دماغ میں کوئی خیال خانی کرنے والا کبھی نہ جائے۔ یہ میری عزت اور غیرت ہے۔ میری شرائط مان لی جائیں گی تو میں ہمیشہ سپر ماسٹر کا وفادار رہوں گا۔ لیکن تم کیوں گئے؟ سوسانہ کے دماغ میں کیوں گئے؟ کیا اس لیے کہ میں تمہیں جاتے ہوئے نہیں پکڑ سکتا تھا؟ یہ بات نہیں ہے جبریل، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ہم تمہاری سوسانہ کی حفاظت کے لیے اور اسے فریب سے بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سپر ماسٹر نے مجھے حکم دیا تھا، کوئی سوسانہ کا باپ بن کر پیرس سے آیا ہے۔ یہ ہمارے جبریل کی عزت اور غیرت ہے۔ سوسانہ اور اس کے نئے باپ کے دماغوں میں جا کر حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ بس میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ اس سے پہلے تمہاری عورت کے پاس گیا اور نہ آئندہ کبھی تمہاری اجازت کے بغیر جاؤں گا۔
फॉर गॉड सेक, ये समझने की कोशिश करो कि ये स्टोन मार्क हम सबको आपस में लड़ाकर हमारे मंसूबों को खाक में मिला रहा है। ये कोई बहुत बड़ा चालबाज है। जिब्रील ने गुस्से से कहा, इस चालबाज को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बात वो दुरुस्त कह रहा है। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी सुसाना के दिमाग में नहीं जाना चाहिए था। वो मेरी औरत है, मैं उसे समझा लूंगा, मगर अपनी गैरत को कैसे समझाऊंगा? नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे दिमाग से जाओ। पहले मैं सुपर मास्टर से बात करूंगा, फिर उसका कोई काम करूंगा। अरे ये क्या कहते हो? हमारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि हम मैडोना को कैद से निकाल कर ले आएंगे। ऐसे में तुम इनकार करोगे तो सुपर मास्टर नाराज हो जाएगा। बकवास मत करो, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी शराइत के खिलाफ कोई बात होगी तो मैं वफादार नहीं रहूंगा। क्या गद्दारी करोगे? होश में तो हो। मुझे जो करना है और कहना होगा वो सुपर मास्टर के सामने कहूंगा और करूंगा। तुम फौरन मेरे दिमाग से निकल जाओ। मैं किसी बेईमान और वादा खिलाफी करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ यहां से। उसने पराई सोच की लहरों को दिमाग से निकलते हुए महसूस किया। फिर सर उठाकर सुसाना को देखते हुए कहा, मैंने उसे भगा दिया है, वो मेरे दिमाग में नहीं है। मैं उस धोखेबाज को आइंदा भी आने नहीं दूंगा। आएगा तो सांस रोक लूंगा। पारस उनसे कुछ दूर खड़ा हुआ था। हंसते हुए कहने लगा, कैसे सांस रोक लोगे? वो डैगर एंड डैगर कहलाते हैं। उन्होंने तनवीमी अमल के जरिए तुम दोनों के दिमागों को एक डैगर के लिए बेहिस बना दिया है। यानी एक डैगर की सोच की लहरों को तुम महसूस नहीं कर सकते, दूसरे को महसूस कर लेते हो। जिसे महसूस कर सकते हो वो अभी चला गया है, और जिसे तनवीमी अमल के बाइस महसूस नहीं कर सकते वो अभी दिमाग में है या आने वाला है। जिब्रील ने गुस्से से कहा, स्टोन मार्क, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई है। तुम आग लगाते हो, आपस में फूट डालते हो, हमारी आपस में दुश्मनी बढ़ाते हो और दूर से तमाशा देखते हो। तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। सुसाना ने कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है। इसने तुम्हारे अंदर छुपे हुए फरेबी को जाहिर किया है। अभी इसने और अकल की बात बताई है। जरा सोचो और जवाब दो। कोई छुपकर दिमाग में रहता होगा तो क्या तुम उसे समझ पाओगे? वो कुछ कहना चाहता था। पारस ने कहा, जवाब देने से पहले सुसाना को यह बता दो कि आज शाम से पहले कितने दिनों के लिए तुम्हारी याददाश्त गुम कर दी गई थी और शाम के बाद अचानक याददाश्त कैसे वापस आ गई। तब सुसाना की समझ में आएगा कि जो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारी याददाश्त जब चाहते हैं छीन लेते हैं, जब चाहते हैं वापस कर देते हैं, वो और कितने तरीकों से तुम दोनों के दिमागों से खेल रहे होंगे और किस तरह एक पहरेदार को तुम्हारे दिमागों में हमेशा बिठाए रखते होंगे। सुसाना ने पूछा, क्या यह सच है? उन्होंने तुम्हारी याददाश्त छीन ली थी? जिब्रील ने सरगोशी में कहा, तुम जानती हो मैं सुपर मास्टर के लिए काम करता हूं। ये याददाश्त वाला चक्कर उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। मुझसे वादा किया गया था कि 2-4 रोज में जैसे ही मंसूबा कामयाब होगा मेरी याददाश्त वापस कर दी जाएगी। आज उन्होंने वादा पूरा कर दिया। उनका मंसूबा क्या था? सुसाना, ये ना पूछो। हम जैसे वफादार सुपर मास्टर के सामने कसम खाते हैं कि उसके मंसूबे का जिक्र अपने साय से भी नहीं करेंगे। क्या तुम्हारी कसम मुझसे बढ़कर है? अरे पगली, इस दीवाने ने तेरी ही कसम खाई है। सुपर मास्टर और दूसरे आला हुकाम अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तेरे लिए पहाड़ काट सकता हूं, समंदरों का सीना चीर सकता हूं। मैं आशिक हूं, सौदाई हूं। मेरे सर में सिर्फ तेरा सौदा समाया रहता है। वो अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर कहने लगी, आओ हम कमरे में चलें। वो थोड़ी देर के लिए मोहब्बत में खो गए। प्रेस फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें उतार रहे थे। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाने लगे। सुसाना ने दरवाजे पर रुककर पारस को देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, आई लव यू। तुम बहुत अच्छे हो, क्या फिर मिलोगे? वो जवाबन मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुबह बहुत दूर है। वो जो दिमाग से गया है वो आधी रात से पहले ही मिलने पर मजबूर कर देगा। तब तक जिब्रील के साथ अच्छा वक्त गुजार लो। खुदा हाफिज। वो अपने दीवाने के साथ चली गई। अखबारी रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों ने पारस को घेर लिया। एक ने सवाल किया, क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? ये आशिक और माशूक बातों में इंसान और तेवर बदलने में दरिंदे हैं। तुम हाथ आ जाते तो अभी जिंदा नहीं रहते। आखिर इन खतरात से क्यों खेल रहे हो? पारस ने जवाब दिया, सपेरों से कभी सवाल ना करो कि वो जहरीले सांपों से क्यों खेलता है। भाई मेरे पास बीन भी है, सांपों का मंत्र भी है और जहर मोहरा भी। फिर वो एकदम से उछल कर कहने लगा, अरे गजब हो गया, मेरी बीन और जहर मोहरा कमरे में रह गया, मैं अभी लेकर आता हूं। ये कहते ही वो दौड़ता हुआ होटल के अंदर चला गया। उसे घेर कर सवालात करने का इरादा रखने वाले देखते और सोचते रह गए। जिब्रील के दिमाग में रहने वाला सुपर मास्टर कह रहा था,
میں آپ کی ہدایت کے مطابق ٹیگر بن کر اس کے لہجے میں بول رہا تھا اور جبریل اس لہجے میں آنے والی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ میں تنویمی عمل کے ذریعے اس کی یادداشت واپس لا چکا ہوں۔ اس کی ملاقات سوسانہ سے ہو چکی ہے، لیکن اسٹون مارک ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ کون اسٹون مارک؟ وہی جو ٹرین میں بازیگری کے تماشے دکھاتا رہا تھا۔ پھر اس نے جبریل سے دوستی کی۔ اس کا دماغ ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ وہ کسی پہلو سے دشمنوں کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق آپ کو تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ ہاں، یاد آیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ جس کا دماغ کھلی کتاب کی طرح ہو، اس سے کسی وقت بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بھی تنویمی عمل کے ذریعے جبریل کے دماغ کو یادداشت سے خالی کر کے کھلی کتاب بنا دیا تھا۔ آرمر وغیرہ کو اس کے دماغ سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ اسی طرح اسٹون مارک بھی ہاتھی کے دانت ہو سکتا ہے، جو دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ بہرحال اب وہ اسٹون مارک مصیبت کیوں اور کیسے بن گیا ہے؟ جناب، وہ محض ایک بازیگر نہیں ہے، ایک بہت بڑا چالباز اور زبردست فائٹر بھی ہے۔ سوسانہ اور جبریل جیسے انسانی روبوٹ کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ میں نہیں مانتا، اس دنیا کا کوئی بھی شہزور ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے ان کی تیاری میں کئی ملین ڈالر خرچ کیے ہیں، اور تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایک شخص ان سے مقابلے میں جیت گیا ہے؟ آپ کی بات درست ہے، ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ مقابلہ کرنے والے کی موت لازمی ہوتی ہے، لیکن اسٹون مارک بندر کی اولاد ہے۔ ان کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، پھرتی سے بچ نکلتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اس کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نفسیاتی مار مارتا ہے، جبریل کو غصہ دلاتا ہے، اور میڈونا کو ایک سوکن کی حیثیت سے پیش کر کے سوسانہ کو جبریل سے لڑاتا ہے۔ تمہیں ایسے وقت اسٹون مارک کے خیالات پڑھنے چاہیے۔ اب وہ سانس روک لیتا ہے، پھر تو وہ اسٹون مارک نہیں ہے، اس کی اصلیت کچھ اور ہے۔ سوسانہ اور جبریل ہمارے بہت اہم مورے ہیں، وہ ان سے کھیل رہا ہے۔ جناب، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جبریل کو پھر فرانس بھیجیں گے۔ وہ سوسانہ سے کہہ رہا تھا، اگر جبریل اس کا سچا عاشق ہے تو آئندہ فرانس کی زمین پر قدم نہ رکھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہماری پلاننگ کو بڑی حد تک سمجھتا ہے۔ او گاڈ، پھر تو وہ بے حد خطرناک ہے۔ اسے پہلی فرصت میں ختم کر دو۔ جبریل کو میرا حکم سناؤ کہ میں اسٹون مارک کو صبح سے پہلے مردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل کہتا ہے پہلے آپ سے براہ راست بات کرے گا، پھر کسی حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں کیا بتاؤں جناب، اسٹون مارک کتنا چالباز ہے۔ اس نے جبریل کی زبان سے اگلوا دیا کہ سوسانہ پھر اپنے باپ سے ملنے پیرس جا رہی ہے، جبکہ سوسانہ نے یہ بات اسے نہیں بتائی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں اس کے دماغ میں چھپ کر جاتا ہوں۔ جبریل کو اسی بات پر غصہ آ رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ اسٹون مارک کتنی مکاری اور حاضر دماغی سے ہمارے منصوبوں کو کھٹائی میں ڈال رہا ہے۔ سپر ماسٹر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بڑی دیر بعد سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم نے اسٹون مارک کے متعلق جتنی تفصیلات بیان کی ہیں، ان میں اہم باتیں یہ ہیں کہ وہ مقابلہ نہیں کرتا، سونیا کی طرح مقابل کے حملوں کو ناکام بناتا ہے، لڑنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے شیطانی چالوں سے خود محفوظ رہتا ہے، سوسانہ اور جبریل جیسے خطرناک روبوٹ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے منصوبے پر مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ تمام سونیا کی چالیں چلنے والا صرف پارس ہی ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، جاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ سوسانہ اور جبریل کے دماغوں میں خاموشی سے آتے جاتے رہو۔ جبریل سے کہو سپر ماسٹر ہاٹ لائن پر ابھی گفتگو کرے گا۔ میں نائب سے کہتا ہوں، وہ سپر ماسٹر بن کر اس کی تسلی کر دے گا۔ میں دوسرے ذرائع سے پارس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ وہ جبریل کے پاس گیا، پھر واپس آ کر کہنے لگا، جناب، وہ دیوانہ ابھی کسی کی نہیں سنے گا، اس پر سوسانہ کا جادو چل رہا ہے۔ کہتا ہے 1 گھنٹے بعد سپر ماسٹر سے بات کرے گا۔ سپر ماسٹر نے ناگواری سے کہا، لعنت ہے اس پر، میں نے پہلے ہی اعتراض کیا تھا، انسانی روبوٹ کے ساتھ اس کی ایک مادہ تیار نہ کی جائے، لیکن خفیہ بورڈ کے ممبران کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ روبوٹ عام انسانوں کی طرح جذباتی نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو خفیہ ٹیلی پیتھی جاننے والے انہیں کنٹرول کرتے رہیں گے۔ اب کریں کنٹرول، اور مادہ انسان کی ہو یا جانور کی ہو یا روبوٹ کی، جب وہ ادائیں دکھاتی ہے تو دنیا کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ہمارا ایک منصوبہ کیا چیز ہے؟ وہ بڑبڑا کر چپ ہو گیا، خلا میں گھورتے ہوئے سوچنے لگا، اب ایسے کون سے خطرناک ذرائع استعمال کیے جائیں کہ روم سے پیرس وہ چالباز واپس نہ جائے، اس کی لاش جائے۔ کم وقت نے ٹیلی پیتھی کے بغیر ہی سوسانہ اور جبریل کا دماغ چکڑ رکھا ہے۔ اس نے ایک بہترین سوٹ پہن کر آدم قد آئینے میں خود کو دیکھا۔ آدمی خواہ کتنا ہی معمولی شکل و صورت کا ہو، آئینے میں خود کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ بھی معمولی صورت رکھتا تھا، اگرچہ بدصورت نہیں تھا، تاہم کوئی حسین لڑکی اس کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔
وہ بہترین لباس پہن کر مہنگی خوشبو لگا کر محفلوں میں جاتا تھا تو لڑکیاں اسے دیکھ لیتی تھیں، لیکن دیکھنے سننے کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی تھی۔ وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا کہ ٹیلی پیتھی کا علم جانتا ہے، دنیا کی تمام دولت اپنے قدموں میں لا سکتا ہے۔ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنی حسین ترین لڑکیاں ہیں وہ اس کے بیڈ روم میں ہاتھ باندھے کھڑی رہ سکتی ہیں، لیکن وہ کسی کو ٹیلی پیتھی سے نہیں، اپنی شخصیت اور اعمال سے متاثر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حسن مغرور ہوتا ہے، شخصیت سے نہیں، دولت اور ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایسے ہی وقت سونیا اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ یہ معلوم ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا تھا، بڑی دیر تک سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے بار بار سونیا کی سوچیں پڑھی، چھپ چھپ کر چور خیالات کو کنگھالتا رہا۔ ہر بار یہ یقین مستحکم ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، دھوکہ نہیں دے رہی ہے۔ اس کا دل اور دماغ ڈیگر کی آواز اور لہجے سے بے حد متاثر ہے۔ دنیا جہاں کے تجربات رکھنے والی اس کی آواز اور لہجے سے اس کی شخصیت کا ایک مکمل خاکہ بنا چکی ہے اور اس خاکے کی پوجا کر رہی ہے۔ چونکہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے چور خیالات چھپے نہیں رہتے اور نہ ہی کوئی ہزار جتن کے باوجود چھپا رہ سکتا ہے، اس لیے ڈیگر کو اپنی خوش قسمتی کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، سونیا کے نام کے ساتھ اپنے نام کو دنیا کے ہر ملک، ہر شہر اور ہر قصبے میں گونجتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ فرحات کو بھول جائیں گے، آئندہ سونیا اور ڈیگر کی جوڑی یاد رکھیں گے۔ اچھی طرح یقین ہو جانے کے بعد اس نے آئینہ دیکھا اور ذرا مایوس ہوا تو دماغ میں بات آئی، ابھی تو دور سے محبت ہو رہی ہے، جب وہ روبرو آئے گی اور اسے دیکھے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ سب کچھ ہے مگر فرات کی طرح خوبصورت لیڈی کلر نہیں ہے۔ پھر اس نے دل کو سمجھایا، سونیا غیر معمولی ذہانت کی حامل ہے، وہ میرے چہرے کو نہیں، میری خوبیوں اور صلاحیتوں کو دیکھتی رہے گی۔ یہ بات معلوم کرنے کے لیے پھر چپکے سے سونیا کے دماغ میں گیا، اس کے اندر اپنی طرف سے سوچ پیدا کی تو وہ سوچنے لگی، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ڈیگر کو دیکھے بغیر اس کی دیوانی ہو رہی ہوں۔ اگر وہ خوبرو نہ ہوا تو؟ سونیا کی دوسری سوچ نے کہا، تو قیامت نہیں آئے گی۔ جو لوگ معمولی شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں کیا وہ اچھے انسان نہیں ہوتے؟ میں لوگوں کو ان کی آواز، لہجے اور انداز گفتگو سے پہچان لیتی ہوں، اور میرے دل اور دماغ نے اسے بھی پہچان لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، دماغی طور پر حاضر ہو کر پھر آئینے میں دیکھنے لگا۔ آنے والے دنوں میں صرف وہی نہیں بلکہ ساری دنیا اسے سب سے زیادہ خوش نصیب شخص کہنے والی تھی۔ دوست ہو یا دشمن، یہ مانتے ہیں کہ سونیا کو کوئی جیت نہیں سکتا، اور اگر جیت لے تو ساری دنیا کو جیت لے گا۔ ڈیگر نے سنجیدگی سے سوچا، ٹھیک ہے کہ سونیا خوبروئی کو نہیں دیکھتی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا والوں کے سامنے اس کی شایان شان نظر آنا چاہیے۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ میں محفلوں میں اپنی سونیا سے کمتر نظر آتا ہوں۔ بے انتہا دولت ہو تو ہر ناممکن بات ممکن ہو جاتی ہے۔ ایک بدصورت دولت مند پلاسٹک سرجری کے ذریعے خوبصورت بن سکتا ہے۔ ڈیگر نے پہلے کئی بار سوچا تھا کہ چہرہ تبدیل کر کے کسی حسینہ عالم کے جسم و جان کا مالک بن جائے۔ پھر خیال آیا کہ کسی حسینہ کو فریب ہی دینا ہے تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جو پسند آئی اسے ٹریپ کیا، اسے پسند کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بعد میں وہ لڑکیاں بڑی حیران ہو کر اسے چھوڑ گئیں کہ پتہ نہیں وہ کیوں اور کیسے اس پر عاشق ہو گئی تھیں۔ اس نے کبھی کسی پر یہ خیال کی صلاحیت ظاہر نہیں کی تھی، وہ اس معاملے میں بہت محتاط رہتا تھا۔ اب وہ سونیا کی خاطر اپنا چہرہ بدلنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جو اسے دیکھے بغیر محبت کر رہی تھی، اسے وہ مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح وہ فرات کے شانہ بشانہ رہ کر فخر کرتی آئی تھی، اسی طرح وہ ڈیگر کے ساتھ رہ کر بھی فخر کرے گی۔ ایسا سوچتے وقت خیال پیدا ہوا، اگر وہ شکلاً فرات جیسا ہوتا تو سونیا اس پر اور ناز کرتی۔ ٹھیک ہے کہ وہ ویسا نہیں ہے، لیکن پلاسٹک سرجری کے ذریعے بن سکتا ہے۔ کیا اسے بالکل فرات بن جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل فرات نہیں، ورنہ دنیا کہے گی کہ ڈیگر کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ سونیا نے اسے فرات کا ہم شکل پا کر اپنا محبوب بنایا ہے۔ پھر اس نے سوچا، فرات سے تھوڑی سی مشابہت ہو مگر چہرہ اس سے بھی زیادہ پرکشش ہو۔ اسے دیکھ کر لوگ سوچیں کہ فرات سے کچھ مشابہت تو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوبرو اور مردانگی سے بھرپور چہرہ ہے۔ اسے دیکھ کر سونیا فرات کو بھول گئی ہے اور خوبرو ڈیگر کو دل دے بیٹھی ہے۔ یہ بات دل کو لگ رہی تھی۔ اس نے بڑی رازداری سے ایک پلاسٹک سرجری کے ماہر سے رابطہ قائم کیا۔ ابھی وہ سپر ماسٹر سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا، اگرچہ یہ جانتا تھا کہ سپر ماسٹر کے بلیک اسپائی اس کی نگرانی کرتے ہیں،
اور اس کی دن رات کی مصروفیت کی رپورٹ اوپر تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تاہم اس نے بھی خاص حالات میں خود کو چھپانے اور بلیک اسپائی کے سوراخ رسانوں کو چکر دینے کے انتظامات کر رکھے تھے۔ بہت پہلے کی احتیاطی تدابیر اب کام آنے والی تھیں۔ ادھر سونیا نے محبت سے سمجھایا تھا کہ ابھی اس کی محبت دوسروں پر ظاہر نہ کی جائے، پہلے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ سپر ماسٹر یا کسی سپر طاقت کا غلام بن کر رہے گا یا فرات کی طرح آزاد رہ کر کمزوروں کی حمایت میں بڑی طاقتوں سے لڑتا رہے گا۔ سونیا نے اسے بڑے زبردست مسئلے میں الجھا دیا تھا۔ ڈیگر نے کبھی سپر ماسٹر کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بہت احسان مند تھا۔ اس نے ڈیگر کو ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی مہربانی سے اس نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا۔ وہ کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ وہ سپر ماسٹر کی غلامی کر رہا ہے۔ سونیا نے سمجھایا، ایک غلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ آقا کے حکم پر مذہب کے خلاف، قانون کے خلاف اور انسانیت کے خلاف کام کرتا ہے، جیسا کہ ٹیگر نے کیا تھا۔ اس نے رسونتی کو اغوا کر کے سپر ماسٹر کی قید میں پہنچایا تھا۔ اب جو کو بھی وہاں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن کسی کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو اغوا کرنا قانون، مذہب اور انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کام آج تک فرحات نے نہیں کیا، کیونکہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ ماؤں، بہنوں اور کمزور افراد کی مدد بھی کی ہے اور حفاظت بھی۔ وہ ایک چھوٹی سی سچائی کے لیے بڑی طاقتوں سے بھی ٹکرا جاتا تھا۔ سونیا کے دلائل سن کر پہلی بار عقل آئی کہ سپر ماسٹر نے اس سے جائز اور ناجائز کام کرانے کے لیے اسے ٹیلی پیتھی کا علم دیا ہے۔ اسے یہ غیر معمولی علم حاصل کرنے کے بعد شیطان بن کر رہنا چاہیے یا انسانیت کی راہ پر چلنا چاہیے۔ وہ اتنی جلدی کوئی معقول فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تذبذب میں تھا۔ دل اور دماغ میں یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ اسے سونیا کے ساتھ رہ کر فرحات کی طرح اپنا ایک الگ مقام بنانا چاہیے، لیکن غلام زنجیر توڑنے سے پہلے ہچکچاتا بہت ہے۔ ابھی وہ جھجک رہا تھا۔ تخت یا تختہ کے اصولوں پر فوراً ہی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے تیار ہو کر کہیں باہر جانا چاہتا تھا۔ فون کی گھنٹی نے اسے پکارا۔ اس نے ٹیلی فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا۔ فون کی خفیہ لائن پر نائب سپر ماسٹر کی آواز سنائی تھی۔ دونوں ڈیگر ہمیشہ نائب سے بات کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سپر ماسٹر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نائب یوگا کا ماہر تھا۔ اس کے چور خیالات پڑھ کر حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی تھی۔ فون پر نائب نے کہا، ہیلو پرنس ڈیگر، کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ جو کو ماسک مین کی قید سے نکال لانے کے لیے سونیا سے باتیں ہو رہی ہیں۔ سونیا میری معمولہ ہے اور مکمل طور پر میری گرفت میں ہے۔ یہ تم پہلے بھی کہہ چکے ہو اور میں سمجھا چکا ہوں کہ سونیا آج تک کبھی اتنی آسانی سے تو کیا دشواری سے بھی گرفت میں نہیں آئی۔ یہ مت بھولو کہ جب تم طیارے میں تاتیانا کو دماغی نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو سونیا نے اسے تمہارے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے بچایا تھا۔ کیسے بچایا تھا یہ آج تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ہم روحانی عمل کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جو تاتیانا کو تم سے بچا سکتی ہے وہ خود تمہاری گرفت میں کیسے آئے گی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے سونیا پر کامیاب تنویمی عمل نہیں کیا ہے؟ تم نے اپنے طور پر کامیاب عمل کیا ہوگا، لیکن اس مکار عورت نے عمل کے دوران کوئی ایسا کھوٹ پیدا کیا ہوگا جو تمہاری سمجھ میں نہ آیا ہو۔ بعد میں سمجھو گے تو پچھتانے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ تعجب ہے، میں چوری چھپے اس کے چور خیالات پڑھتا ہوں۔ اس کی لا علمی میں اسے طرح طرح سے آزما چکا ہوں۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں اس پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ آپ بتائیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہ بھروسہ نہ کرو، مگر یہی تاثر دو کہ بھروسہ کر رہے ہو۔ تم ماسکو سے جو کو اپنے طیارے میں لاؤ گے تو وہ کوئی چال نہ چل سکے۔ یہی ہوگا جناب۔ جو کو لانے کے لیے جو تدابیر اختیار کرو ان سے مجھے آگاہ رکھنا، پھر ان پر عمل کرتے وقت جان ڈیگر کو بھی ساتھ رکھنا۔ وہ تو رسونتی کے معاملے میں مصروف ہے۔ نہیں، وہ اچانک بیمار پڑ گیا ہے اور یہ علی تیمور قسمت کا دھنی ہے۔ جان ڈیگر کی بیماری نے اس کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کر دی ہیں۔ میرا مشورہ ہے سونیا کو ابھی آزماتے رہو، کبھی کبھی اس کے پاس جاؤ، اس کے چور خیالات پڑھ کر آ جایا کرو۔ جان ڈیگر کی جگہ رسونتی کے پاس جایا کرو، لیکن علی تیمور کو کسی طرح بھی روکو۔ اطلاع ملی ہے کہ وہ جنگل کے راستے سرحد پار کرنے والا ہے۔ ہم اپنی تمام فوج اور تمام ٹیلی پیتھی کی بارود بچھا دیں گے، لیکن اسے ماں کے ساتھ سرحد پار کرنے نہیں دیں گے۔ جناب، آپ جس محاذ پر جنگ لڑنے کو کہیں گے میں ادھر چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنی وفاداری کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ تم سے کون سی بات چھپائی جا رہی ہے؟ یہی کہ کسی مصلحت کی بنا پر مجھے سونیا کے پاس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں آئی؟
यूं आई कि जॉन डैगर बीमार नहीं है। आपने उसे पारस और मैडोना के पीछे लगाया है। मुझे पता चला है एक इंसानी रोबोट मैडोना को सरहद पार ले जाना चाहता था और उस रोबोट को जॉन डैगर गाइड करता है। तुम्हारी मालूमात गलत हैं। चंद सेकंड्स के लिए जॉन डैगर के पास जाओ और उसकी इयादत करके वापस आ जाओ। मैं फोन पर रहूंगा। उसने ख्यालखानी की परवास की, फिर डैगर के पास पहुंचते ही बोला, मेरे दोस्त, सांस ना रोकना, मैं प्रिंस डैगर हूं। वो कमजोरी से मुस्कुराते हुए बोला, मैं बीमार पड़ा हूं, सांस क्या रोकूंगा, फिलहाल ख्यालखानी के काबिल नहीं हूं। कब से बीमार हो? कल शाम से बिस्तर पर हूं। कोई 15 घंटे गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे लिए तो डॉक्टर ही कुछ कर रहे हैं। वैसे मेरी बीमारी के बाइस तुम्हारी मसरूफियात बढ़ गई होंगी। हाँ, अब मैं रसवंती के पास जाऊंगा। क्या तुम मैडोना के पास जाते रहे हो? ताज्जुब है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैंने एक बार चुपचाप मैडोना के दिमाग में पहुंचकर देखा था। वो एक इंसानी रोबोट के साथ वक्त गुजार रही थी। उनकी बातों से पता चला कि रोबोट के दिमाग में कोई ख्यालखानी करने वाला रहता है। मेरे ख्याल में वो तुम ही हो सकते थे, इसलिए मैं वापस चला आया। जॉन डैगर, मैं आज तक कभी उस रोबोट के दिमाग में नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे के मुताल्लिक सोचते हैं और सुपर मास्टर किसी तीसरे टेलीपैथी जानने वाले से ये काम ले रहा है और हमसे ये बात छुपा रहा है। जब तुम रोबोट के पास नहीं जाते तो फिर यही बात होगी। सुपर मास्टर को हमारी वफादारी के बावजूद हम पर एतमाद नहीं है। ये दिल दुखाने वाली बात है। जब एतमाद नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा वफादार रहना न रहना बराबर है। ऐसा ना कहो। किसी तीसरे चौथे टेलीपैथी जानने वाले को हमसे छुपाने में कोई मसलहत होगी। यही कि हमारे दिमागों से दुश्मनों को मजीद टेलीपैथी जानने वालों के मुताल्लिक मालूम ना हो। ऐसे तो दुश्मन मुल्क के बहुत से अहम राज हमारे दिमागों से मालूम कर सकते हैं। चूंकि वो राज हमसे छुपाए नहीं जा सकते थे, इसलिए छुपाए नहीं गए। फिर यह कि हमारा दिमाग कमजोर नहीं है। कोई हमारी इजाजत के बगैर हमारे ख्यालात नहीं पढ़ सकता। कभी दिमाग कमजोर होगा और दुश्मन बहुत से राज मालूम करेगा तो एक ये भी मालूम कर लेगा जो हमसे छुपाया जा रहा है। प्रिंस डैगर, तुम शायद गुस्से में हो। वैसे मुझे भी अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है, मगर हमें सब्र करना चाहिए और अब ये अंदाजा करते रहना चाहिए कि हमारी कितनी अहमियत है और हमें किस हद तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करना चाहिए। जोश में ना आओ, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं भी सोचता हूं। मैं फुर्सत मिलते ही आऊंगा। सोफार। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर दोबारा रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं जॉन डैगर से खैरियत मालूम करके आया हूं। वो जल्द ही सेहतियाब हो जाएगा। और क्या बातें हुई? कोई खास बातें नहीं हुई। बीमार से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तुम किसी इंसानी रोबोट की बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि हमारे उस रोबोट को किसी टेलीपैथी जानने वाले की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम दोनों के अलावा भी हमारे पास कोई ख्यालखानी करने वाला है। ये बात कैसे दिमाग से निकाली जा सकती है? मैडोना अभी एक नामालूम मकान की चारदीवारी में कैदी बनाकर रखी गई है। आसाबी कमजोरियों में मुब्तला है। न ख्यालखानी कर सकती है, न हमारी सोच की लहरों को महसूस कर सकती है। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका हूं। वो ख्यालात कहते हैं कि रोबोट को एक टेलीपैथी जानने वाला गाइड करता है। आप दिमाग में छुपी हुई सच्ची बात को छुटलाना क्यों चाहते हैं? नायब सुपर मास्टर ने कहा, अगर तुमने चोर ख्यालात पढ़े हैं तो ये दुश्मनों की चाल होगी। वो हमारे रोबोट के दिमाग में जाकर उसे गुमराह करने की कोशिशें करते होंगे। शायद इसी वजह से हम मैडोना को सरहद पार लाने में नाकाम रहे हैं। जनाब, मैडोना कोई मामूली चीज नहीं है। जिस सुपर पावर की झोली में जाएगी उसे नंबर 1 सुपर पावर बना देगी। और आपने उसे हासिल करने फ्रांस की सरहद से बाहर लाने के लिए महज एक रोबोट पर भरोसा किया, जबकि यह ख्यालखानी करने वालों की जंग है। यह जंग कोई नाकाबिल शिकस्त रोबोट नहीं लड़ सकता। प्रिंस डैगर, मैं तन्हा कोई मंसूबा नहीं बनाता। मेरे पीछे बड़े बड़े जंगबाजों, साइंसी उलूम रखने वालों और हाजिर दिमागी से काम लेने वालों के दिमाग हैं। मैं उनके साथ मिलकर मंसूबा बनाता हूं, फिर उस पर अमल करने का हुक्म मुताल्लिका अफराद को देता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस रोबोट के मुताल्लिक मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानता, मगर हम जानना चाहते हैं। हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी जान और हमारे दिन रात की मेहनत इस मुल्क और कौम के लिए है। हमारे जैसे वफादारों से कोई बात छुपाने का मतलब है कि हम पर एतमाद नहीं किया जाता। हमारी वफादारी की नाकदरी होती है। और फरहाद की फैमिली खा मॉस्को में हो, वाशिंगटन में हो या पेरिस में, उस फैमिली के हर महाज का ताल्लुक हमसे है। जंग लड़ने वालों को हर महाज की ऊंच नीच का इल्म होना चाहिए। शतरंज के हर खाने के मोरे को ध्यान में रखकर चाल आगे बढ़ाई जाती है। आज तुम अपने मिजाज और आदत के खिलाफ बहुत बोल रहे हो। आप जरा गौर करें।
مجھے بولنے پر مجبور کیا گیا ہے، ورنہ میں صرف ضرورت کے مطابق بولتا ہوں۔ نائب جو باتیں کر رہا تھا وہ کمپیوٹر کے ذریعے سپر ماسٹر تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے نائب سے کہا، پرنس ڈیگر سے کہو ملکی اور سیاسی معاملات میں ہم جیسے تمام افراد اپنے اپنے فرائض تک محدود رہتے ہیں اور یہ تنقید نہیں کرتے کہ دوسرے معاملات میں انہیں قابل اعتماد کیوں نہیں سمجھا گیا۔ اس سے کہو اسے جتنا کام دیا جائے اتنا ہی کرے، اس کا کام عمل کرنا ہے، ہمارا کام سوچنا اور منصوبے بنانا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض کے پابند ہیں، وہ اپنا کام کرے اور سونیا سے نئے سمجھوتے کی رپورٹ ہر 10-15 منٹ میں پہنچاتا رہے تاکہ کسی مرحلے پر وہ مکار عورت دھوکہ نہ دے سکے۔ نائب نے کہا، جناب پرنس ڈیگر کو اب رسونتی کے پاس بھی جانا ہوگا۔ نہیں، اسے صرف ایک ہی محاذ پر سونیا کے ساتھ مصروف رہنے دو۔ جوجو کو وہاں سے نکال لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا رسونتی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا علی تیمور نے سوچ رکھا ہے۔ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تم پرنس ڈیگر سے باتیں ختم کر دو۔ نائب نے فون پر پرنس ڈیگر سے کہا، تمہاری باتیں ہمارے دوسرے اعلیٰ دماغوں تک پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو صرف اپنے فرائض کی ادائیگی تک محدود رہنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے معاملات پر ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ جب کبھی دوسرے معاملات سے تمہارا تعلق ہوگا تو ان معاملات پر تم پر بھی بھروسہ کیا جائے گا۔ بہرحال تمہیں صرف سونیا کے ساتھ رہنا ہے، ہر 10-15 منٹ میں رپورٹ دینا ہے کہ جوجو کو وہاں سے لانے کے لیے کن تدابیر پر کس طرح عمل کیا جا رہا ہے۔ اب آئندہ 10-15 منٹ کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرو۔ تھینک یو سو فار۔ پرنس ڈیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے ٹکا سچ جواب ملا تھا کہ صرف اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔ اصولاً یہ بات درست تھی، ملک اور قوم کے معاملات سنگین بھی ہوتے ہیں اور نازک بھی۔ خواہ کوئی کتنا ہی اہم شخص ہو، اسے ہر معاملے میں راستدار نہیں بنایا جاتا۔ لیکن بعض لوگ جو ہمیشہ اہم فرائض انجام دیتے ہیں وہ کچھ مغرور ہو جاتے ہیں اور رازداری کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یا پھر اپنی راہ بدلنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ پرنس ڈیگر کے دماغ میں سونیا سمائی ہوئی تھی۔ اس کی بات دل کو لگ رہی تھی کہ اسے فرحت کی طرح آزادی سے ٹیلی پیتھی کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ سپر ماسٹر سے منہ پھیر کر سونیا کی راہ پر چل پڑنے کے لیے کھوٹے کھرے اعتراضات شروع کر چکا تھا۔ اس نے سونیا کا تصور کیا، حالانکہ روبرو کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ تصویریں خوب دیکھی تھیں، اس کے ہر ایک ریکارڈ کی ایک ایک بات کو بڑی توجہ سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ لیکن عشق ہونے کے بعد تمام سمجھی بوجھی باتیں بیکار اور بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ سونیا کے عشق میں اس کی مکاریوں کو بھول گیا تھا۔ یہ دیوانگی سمجھاتی تھی کہ وہ دنیا کے لیے مکار ہے اور میرے لیے محبوبہ۔ وہ چپکے سے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ بڑی خوش فہمی تھی کہ اسے خبر نہیں ہوتی، جبکہ وہ دماغ کے اس تہہ خانے میں محتاط ہو گئی تھی جہاں کوئی خیال خانی کرنے والا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ جوجو اور ماریا کے متعلق سوچ رہی تھی کہ انہیں حاصل کرنے روس کی سرحد سے نکال لانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ماسک مین اور اعلیٰ حکام کو بلیک میل کرنا ہوگا، انہیں زبردست نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دینا ہوں گی، تب کامیابی کی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ اس کی سوچ کے درمیان آرمر نے آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، میں ابھی جوجو کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں کیا بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے موجودہ حالات پر غور کر رہی ہے۔ اب پہلے جیسا بچکانا پن اس میں نام کو بھی نہیں ہے۔ کیا اس نے ذہانت کا کوئی ثبوت دیا ہے؟ ہاں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ماسک مین کے ڈاکٹروں نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ ایک روسی لاوارث لڑکی تھی۔ سرکار کی طرف سے اس کی پرورش ہوئی ہے اور اسے سرکاری اخراجات پر ٹیلی پیتھی کا غیر معمولی علم سکھایا گیا ہے۔ اس کا نام مولینا اندروف ہے۔ دوسری طرف میں اس کے دماغ میں جا کر اسے جو کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ پہلے وہ الجھ گئی تھی، اپنی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اگرچہ وہ مجھے بھائی تسلیم نہیں کرتی، تاہم مجھ پر اعتماد کرتی ہے کیونکہ میں نے اسے راسپوٹین کی شیطانی آنکھوں سے اور اس کے تنویمی عمل سے بچایا تھا۔ وہ بڑی ذہانت سے سوچ رہی ہے کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی، نہ جو رہے گی نہ مولینا اندروف۔ یعنی وہ ماسک مین اور ڈاکٹروں کے سامنے مولینا اندروف ہونے سے انکار کرے گی؟ آرمر نے کہا، ہاں، یہ تشویش کی بات ہے۔ ماسک مین سمجھ لے گا کہ میں اس کے دماغ میں جا کر اسے جو کہتا ہوں۔ اسے سمجھنے دو، اب میں جو کو یہاں سے لے جانے کی تدبیر پر عمل کروں گی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ سب سے پہلے یہ سن لو کہ میں ڈیگر اینڈ ڈیگر میں سے ایک ڈیگر پر اندھا اعتماد کرنے لگی ہوں۔ وہ ہمارے منصوبے میں شریک رہے گا۔ تمہاری ذہانت اور طریقہ کار پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن میں اتنا ضرور پوچھوں گا، کیا وہ سپر ماسٹر کے خلاف ہمارا ساتھ دے رہا ہے؟ میں نے یہی سوال اس سے کیا ہے۔
اس سے پوچھا ہے کہ وہ کسی بھی سپر طاقت کا غلام رہے گا یا فرات کی طرح آزاد رہ کر اپنا ایک الگ مقام بنائے گا۔ وہ کسی بھی وقت آ کر اپنا فیصلہ سنانے والا ہے۔ فرض کرو اسے غلامی پسند ہو تو؟ سونیا ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگی، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تعجب ہے، اس معاملے کا دل سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ ڈیگر میں فرات جیسی خوبیاں ہیں۔ میں نے اس کی آواز اور لہجے سے یقین کیا ہے کہ وہ دل کا سچا اور دماغ کا اچھا ہے۔ میرے ساتھ رہے گا تو فرات سے بھی زیادہ سپر طاقتوں کو ناکو چنے چبوا دے گا۔ پرنس ڈیگر دماغ میں چھپا ہوا سن رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ یہ دل خوش کرنے والی بات تھی کہ سونیا بہت دور تک اس کے مستقبل کو بنانا سنوارنا چاہتی تھی۔ وہ بیچارہ بھول گیا تھا کہ عورت پھر عورت ہوتی ہے، مرد کا حال بگاڑ دیتی ہے، مستقبل کیا سنوارے گی؟ آرمر نے کہا، اگر تم ایک ڈیگر کے متعلق اتنے اچھے خیالات رکھتی ہو تو وہ یقیناً اچھا ہوگا اور مستقبل میں بہت نام پیدا کرے گا۔ یہ بتاؤ ابھی کیا کرنا ہے؟ تم نے جوجو پر تنویمی عمل کیا ہے اور میڈونا نے پاسکل کے دماغ کو لاک کیا تھا تاکہ سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والے اسے ٹریپ نہ کریں، لہٰذا ہمارے منصوبے میں میڈونا بھی شریک رہے گی۔ اب میڈونا ہمارے ساتھ نہیں ہے، دشمنوں کے فریب میں آ گئی ہے، ایک انسانی روبوٹ سے عشق کرنے لگی ہے اور اس روبوٹ کا تعلق سپر ماسٹر سے ہے۔ کیا میں میڈونا اور روبوٹ کی ہسٹری سناؤں؟ پھر کبھی سن لوں گی۔ تم میڈونا کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے پاسکل کے دماغ میں جاؤ، اسے ٹیلی پیتھی کی لوری سنا کر سلاؤ، پھر اس پر تنویمی عمل کر کے میڈونا کے طلسم کو اس کے دماغ سے مٹا دو اور اسے اپنی معمول اور فرما بردار بنا لو۔ یہ عمل کرتے وقت ڈیگر تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ عمل کر کے پاسکل کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو اعتراض نہ کرنا۔ میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ڈیگر پر کتنا اعتماد ہے۔ وہ بہت بڑی بات کہہ رہی تھی۔ پرنس ڈیگر کو یہ بات متاثر کر رہی تھی کہ ایک طرف سپر ماسٹر اپنا ہو کر اعتماد نہیں کرتا ہے اور سونیا اپنی بننے کے لیے اس پر بھرپور اعتماد کر رہی ہے۔ وہ آرمر سے کہنے لگی، تم 15 منٹ کے بعد آؤ، ڈیگر میرے پاس آنے ہی والا ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ پاسکل کے دماغ میں جائے گا۔ آرمر چلا گیا۔ وہ جان بوجھ کر عشق انداز میں ڈیگر کے متعلق سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈیگر نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر بولی، کیا ابھی آئے ہو یا پہلے سے موجود تھے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھائی شبہ نہ کرو، ابھی آیا ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں، عجب دیوانی ہوں، تمہارے بارے میں جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہوں، مگر ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا ہے۔ صرف ڈیگر کہنے سے بات نہیں بنتی، اس دوسرے کا نام بھی ڈیگر ہے۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بولا، میری جان، محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے پکارو گی دیوانہ چلا آئے گا۔ بائی دی وے مجھے پرنس ڈیگر کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ہائے پرنس، میرے خوابوں کے پرنس، کتنا خوبصورت نام ہے۔ تمہاری شخصیت کی طرح تمہارے نام میں بھی کشش ہے۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ تعریفیں سن کر خوش ہو رہا تھا۔ جب فیصلہ سنانے کی بات آئی تو خوشی ذرا کمزور پڑ گئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا سپر ماسٹر کو دھوکہ کس طرح دوں۔ سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے دھوکہ دے دو۔ تم نے تنویمی عمل کر کے میرے دماغ کو مٹھی میں لے رکھا ہے، جس طرح چاہو مجھے نچا سکتے ہو۔ پلیز سونیا، تانے نہ دو۔ میں نے عامل کی حیثیت سے ابھی تک تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام تم سے نہیں لیا، تم خود اس بات کی گواہ ہو، اسی لیے تو تم پر مر مٹی ہوں۔ سوچتی ہوں کہیں یہ عشق مجھے مہنگا نہ پڑے۔ جب مرد کمزور ہوتا ہے، محبت کے حق میں فیصلہ کرنے سے ہچکچاتا ہے، تو عورت گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی، بیچاری بدنامی کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں، تم سے پوچھنے آیا ہوں، سپر ماسٹر سے میری علیحدگی کن حالات میں ہوگی؟ ابھی فوراً ہو نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے سونیا پر بھروسہ نہ کرو، جب ماریا اور جوجو کو یہاں سے نکالا جائے گا تب سپر ماسٹر کا خاص طیارہ استعمال کیا جائے گا تاکہ تم دھوکہ نہ دے سکو۔ ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ جو سپر ماسٹر چاہتا ہے وہی کریں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جوجو اور ماریا بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ جائیں گے۔ کیسے؟ میں حالات کو دیکھتے ہوئے چال بدل دیتی ہوں۔ ابھی سے کیسے بتاؤں کہ سپر ماسٹر اپنا طیارہ بھیجنے سے پہلے دھوکہ کھائے گا یا ہماری پرواز کے بعد اس طیارے کی سمت بدل دی جائے گی؟ میں نیو یارک میں ہوں۔ سپر ماسٹر اور اس کی بلیک اسپائی کے سراغ رسانوں کو میری رہائش گاہ کا علم ہے۔ وہ 24 گھنٹے مجھے اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ میں کہاں جاتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کیا پہنتا ہوں، انہیں تمام باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ فراڈ ظاہر ہوتے ہی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔
प्रिंस, तुम सुपर मास्टर से मरूब हो, मेरे सामने अपनी ये कमजोरी छुपा रहे हो, वरना टेलीपैथी जानने वाले बड़ी आसानी से निगरानी करने वालों को चक्कर में डाल देते हैं। मैं यही बात कहने जा रहा था। ब्लैक स्पाई के कितने ही जासूस मेरी ख्यालखानी की मुट्ठी में हैं। मैं उन्हें धोखा देकर सबसे पहले अपनी रहायशगाह तब्दील करना और अपने चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली लाना चाहता हूं। शाबाश, अब तुम फराद के अंदाज में मंसूबे बना रहे हो। तुम्हें मौजूदा रहायशगाह को ऐसे वक्त छोड़कर रूपोश होना चाहिए जब हम जोजो और मारिया को सुपर मास्टर के तैयारे में ले जा रहे हों। ठीक है, मैं यही करूंगा। आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। सोनिया ने कहा, मिस्टर प्रिंस डैगर मेरे दिमाग में मौजूद हैं, क्या मैं तारुफ कराऊं? प्रिंस ने कहा, मैं एक आध बार मिस्टर आर्मर से सोच के जरिए बातें कर चुका हूं, मगर तब हम एक दूसरे के दुश्मन थे। ओह सॉरी, मैंने गलत कहा, मैं दुश्मन था। मिस्टर आर्मर के मुताल्लिक सब कहते हैं कि ये किसी के दुश्मन नहीं हैं। आर्मर ने कहा, शुक्रिया प्रिंस, मुझे ये मालूम करके बेहद खुशी हो रही है कि तुम भी इंसान दोस्ती की राह पर चल रहे हो। जो मेरी बहन है, मेरी गैरत है। अगर तुम मेरी या किसी की भी बहन को इज्जत से उसके घर पहुंचाते हो तो तुमसे बड़ा और अजीम इंसान कोई ना होगा। तुम लोगों से दोस्ती करके मुझे इंसानियत की बहुत सी रोशन राहें नजर आ रही हैं। मैं मनफी ख्यालात को मारकर उन राहों पर जरूर चलता रहूंगा। मुझे बताओ, अब क्या करना है? सोनिया ने कहा, मैं चाहती हूं तुम पास्कल के दिमाग को अपने काबू में रखो। मिस्टर आर्मर तुम्हें उसके दिमाग तक पहुंचा देंगे। आर्मर ने कहा, अगर पास्कल के दिमाग में जाने का काम रात को किसी वक्त किया जाए तो बेहतर होगा। यूं भी हम इतनी जल्दी जोजो को यहां से नहीं ले जा सकेंगे। तशवीश यह है कि दिमागी ऑपरेशन के बाद उसे कम से कम 1 हफ्ता बिस्तर पर आराम करना चाहिए। डॉक्टर उसका सर बड़ी एहतियात से कभी किसी जरूरत के तहत तकिए से उठाते हैं, फिर आराम से लिटा देते हैं। इन हालात में उसे स्ट्रेचर पर डालकर किसी तैयारे में ले जाना मुनासिब नहीं होगा। सर के टांके टूट सकते हैं या किसी और तरह का नुकसान उसे पहुंच सकता है। सोनिया ने कहा, तुमने बताया था कि वो नॉर्मल है, अपने मुताल्लिक संजीदगी और जहानत से सोच रही है। हाँ बेशक, सोचने की हद तक उसकी दिमागी कुव्वत का अंदाजा हो रहा है। डॉक्टर उस ऑपरेशन में तवक्को से ज्यादा कामयाब रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के नतीजे में जख्म और टांके अभी कच्चे हैं। वो जहां पड़ी है उसे वहीं रहना चाहिए, उसकी जगह से उसे फिलहाल बुलाना भी नहीं चाहिए। तुम डॉक्टरों के ख्यालात भी पढ़ते हो? हाँ, उनके ख्यालात पढ़ने के बाद ही मैं ये बातें कह रहा हूं। ऐसी बात है तो हम अपनी जोजो की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। प्रिंस डैगर ने पूछा, क्या मैं सुपर मास्टर को जोजो के मौजूदा हालात बता दूं? यह मामला खटाई में पड़ रहा है। सोनिया ने कहा, मजबूरी है। तुम जोजो के डॉक्टरों के पास जाओ, खुद उनके ख्यालात पढ़कर सुपर मास्टर को तफसीली रिपोर्ट दो। वो पूछेगा मैं जोजो के दिमाग में क्यों नहीं जाता। आर्मर ने कहा, उसे बताओ कि जोजो का दिमाग बेहद कमजोर है, पराई सोच की लहरों को कबूल नहीं करता। उसके दिमाग में जाने से बेचारी की सोचें कमजोरी के बाइस मुंतशिर हो जाती हैं। कोई सोच अपनी जगह कायम नहीं रहती। सोनिया ने कहा, प्रिंस, तुम सुपर मास्टर से कह सकते हो कि उसे यकीन ना हो तो वो दूसरे डैगर को जोजो के दिमाग में भेजकर तुम्हारी रिपोर्ट की तस्दीक कर सकता है। आर्मर ने प्रिंस डैगर से कहा, मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें जोजो के एक डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा।